बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायरा अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को तब्दील करने की मंजूरी दी गई। दूसरी जानिब बिलावल साहब आज कहते हैं कि अपोजिशन जैसे ही तैयार हुई अदम एतमाद तहरीक कामयाब हो जाएगी, जबकि तालिबान तर्जुमान की जानिब से आज कहा गया है कि अफगानिस्तान की तामीर नौ में अमरीका के मुमकिन किरदार का खैर मकदम करेंगे। इस समय दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, आपको भी नमस्ते। डॉक्टर साहब, तालिबान तर्जुमान की जानिब से जो कहा गया है कि अफगानिस्तान की तामीर नौ में अमेरिका के मुमकिन किरदार का खैर मकदम करेंगे, क्या समझ रहे हैं अमेरिका का किरदार क्या होगा? अमेरिका क्या किरदार चाहता है और अफगान तालिबान की जानिब से? सबसे पहले तो जी नई हुकूमत का ऐलान हो गया कुछ देर पहले, ठीक है, और ये एक सबसे बड़ा मेरे ख्याल से इवेंट है अफ़गानिस्तान के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल का। और ये तालिबान हुकूमत जो है, इसका काफ़ी दिनों से हम ये तस्करा सुन रहे थे कि तालिबान की हुकूमत कब सामने आती है। तो अब से कुछ देर पहले तालिबान हुकूमत का ऐलान कर दिया ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने, जो उनके तर्जुमान हैं। और इस हुकूमत के अंदर जो है वो कुछ जो नाम पहले चल रहे थे उन नामों से हट के जो नाम हमारे सामने आ रहे हैं, उन नामों से हट के जो नाम हैं वो ये हैं, सबसे पहले कि जो वज़ीर आज़म का ओहदा इसमें सामने हमारे है और सदर का नहीं, ठीक है। एक तो रहबर या सुप्रीम कमांडर है मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंज़ादा, और फिर मुल्ला मोहम्मद हसन जो हैं उनको वज़ीर आज़म नामज़द किया गया है, अफ़गानिस्तान का नया वज़ीर आज़म। ये जो हैं मुल्ला मोहम्मद हसन, ये जो सुप्रीम कमांडर या सुप्रीम रहनुमा या सुप्रीम लीडर या जो सरबराह हैं तालिबान के, ये उनके 20 साल से दोस्त हैं जी। और ये जो मजलिस शूरा है तालिबान की, उसके भी तकरीबन इतने ही बरसों से 20 या 21 बरसों से शूरा के ये शूरा को ये हेड कर रहे थे। अच्छा, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो हैं वो नायब वज़ीर आज़म अफ़गानिस्तान के तौर पे उनके नाम का ऐलान हो गया। अच्छा, मुल्ला अब्दुल हक वासिक, ये बहुत एक अहम ओहदे पे आए हैं और ये NDS के सरबराह होंगे। अच्छा, उसके बाद सिराजुद्दीन हक्कानी वज़ीर दिफा। अच्छा, मौलवी याकूब जो हैं वो यानी जो मुल्ला याकूब जो कि मुल्ला मोहम्मद उमर के साहबजादे, वो जो हैं वज़ीर दिफा। और कारी फसीउल्लाह जो हैं वो आर्मी चीफ। अच्छा, उसके बाद जो है वो इसमें एक और अहम ओहदा इंतहाई काबिल, ये बड़ा वहाँ पे एहतराम का, इनका ज़्यादा, शेख मौलवी नूरुल्लाह मुनीर जो हैं, इनको वज़ारत तालीम दी गई है। और मुल्ला हिबतुल्लाह बदरी को कायम, ये सारी कायम मकाम वज़ारतें हैं, ये जर्मनी कायम मकाम वज़ारतें डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। इनको जो है वो वज़ीर ख़जाना बनाया गया है। खलीलुर रहमान हक्कानी, उनको महाजरीन की वज़ारत दी गई है, जो महाजरीन को लुक आफ्टर करेंगे। अच्छा, वज़ारत ख़ारजा जो है वो मौलवी आमिर खान मुत्तकी, और उनके साथ जो है वो मुल्ला बरादर का तो मैंने जिक्र पहले कर दिया, NDS का भी जिक्र हो गया, डिफेंस मिनिस्टर का भी जिक्र हो गया, और सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी, जलालुद्दीन हक्कानी साहब के, तो ये इनकी कैबिनेट के ऐलान यहाँ पे हुए हैं। और मुल्ला हयातुल्लाह नजीब जो हैं वो फिर डिप्टी NDS, मतलब ये जो, इसको इस तरह से समझें, इसको इस तरह से समझा जाए कि तालिबान की जो ये हुकूमत है, ये तालिबान की एक कोर जिसे कहते हैं ना, कि एक यानी वो तालिबान जो कि मुकम्मल तौर पे उनकी शूरा के रुकन और पुराने उनके अंदर जो मौजूद थे लोग,
اور درمیان میں یہ بات چلی تھی کہ ملا عبدالغنی برادر چونکہ زیادہ انہوں نے انٹریکٹ کیا ہے باہر، دوحہ، یہ مغربی میڈیا وغیرہ میں باتیں آئی تھیں کہ دوحہ گروپ ہے تو جو فائٹرز ہیں جو جنگ لڑتے رہے ہیں ملا محمد یعقوب، یہ خبریں آئی تھیں، اور حقانی گروپ تو وہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو وزیر اعظم اگر بنایا جائے تو غالباً بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ مکمل اتفاق رائے سے ان کو نائب وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے، اور وزیر اعظم جو ہیں وہ ملا ہیبت اللہ نے اپنے ایک معتمد کو، جس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں، اور اس کے ساتھ ہی جیسے کہ ملا یعقوب ڈیفنس منسٹر، وزیر دفاع، تو بڑی پاورفل پوسٹ ہے، اور سراج الدین حقانی جو ہیں وہ وزیر داخلہ، تو یہ اہم عہدے جو ہیں یہ اس طرح سے وہ دیے گئے ہیں۔ اچھا، اور اب دو تین باتیں یہ ہیں کہ جو اس دوران ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ یہ ہو رہی ہیں کہ پنجشیر ویلی جو ہے، سب سے پہلے تو وادی پنجشیر، دیکھیں وادی پنجشیر ایک کوئی بڑا، اس تمام عرصے میں اس کو بنایا تو گیا بہت بڑا ایشو، اور یہ ایشو اپنی جگہ آپ اس طرح سمجھیں کہ کچھ اپنا کوئی نشان چھوڑ کے چلا گیا ہے، اور وہ نشان جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ خون خرابہ نہیں ہوا، جی سر، اور وہ پنجشیر ویلی جو ہے وہ طالبان کے قبضے میں آ گئی۔ اچھا، امراللہ صالح تاجکستان ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت گئے ہیں، وہ انڈرسٹینڈنگ یہ کہ ان کو سیف پیسیج دے دیا گیا، وہاں پہ مارا نہیں گیا، اور اس میں مختلف جو ابھی تک جو اطلاعات ہیں ہمارے پاس وہ یہ ہیں کہ جو مختلف عمائدین اور مذہبی رہنما انہوں نے کہا کہ ان کو سیف پیسیج دیں امراللہ صالح کو، ہی تاجکستان نکل جائیں۔ احمد شاہ مسعود کے جو صاحبزادے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں موجود ہوں پنجشیر کے اندر ہی، لیکن اس بات کی ابھی تک کوئی کسی قسم کی کوئی کنفرمیشن نہیں، ادھر سے وہ کہہ رہے ہیں ادھر سے کہہ رہے ہیں وہ، لیکن کوشش طالبان کی اور باقی لوگوں کی ہے کہ وہ سرنڈر کر دیں، یا اگر وہ سرنڈر نہیں کرتے تو ان کو زیر حراست لے لیا جائے، لیکن قتل اور مطلب خون کسی کا وہاں پہ نہ بہے۔ اچھا، اب یہاں سے اس میں انکلوزیو کی جو بات ہو رہی تھی، اس میں یہ فائنل کیبنٹ نہیں ہے، ابھی جو میری بات ہوئی کچھ لوگوں سے، انہوں نے کہا کہ یہ فائنل کیبنٹ نہیں ہے، ایک تو کیئر ٹیکر ہے، اور پھر اس کے بعد اس کیئر ٹیکر کیبنٹ عبوری سیٹ اپ کے اندر بھی تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں، لیکن جو اہم عہدے تھے جیسے این ڈی ایس، وزارت خارجہ، وزارت دفاع، وزارت داخلہ، یہ جو عہدے ہیں یہ انہوں نے اپنے پاس رکھے طالبان نے، اور ان کے اندر ان میں کئی ایسی شخصیات جو کہ اب انہوں نے بیک فٹ لیا، مثال مطلب تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے انہوں نے ایک کنسنسس بلڈ کیا تاکہ یہ جو تاخیر ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں یہ امپریشن آ جائے کہ طالبان کی حکومت نہیں بن رہی۔ لیکن اب اس کے ساتھ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ انکلوزیو کتنی ہے، یہ اس میں ازبک، تاجک، شیعہ ہزارہ کمیونٹی اور خواتین کہاں پہ کیبنٹ میں آتی ہیں، کن پوسٹوں پہ آتی ہیں، کیا، تو ابھی ان کا انتظار ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری جو بات، اور کیونکہ انکلوزیو سے مراد یہ تھا کہ دوسری بھی ظاہر ہے کیونکہ یہ تو طالبان ہو گئے اور اس میں میجورٹی جو ہے وہ پشتون ہے، تو اب باقی جگہوں پہ جو ہے وہ کیسے کون سے لوگ آتے ہیں، کیسے آتے ہیں، تو یہ ابھی ہم نے دیکھنا ہے۔ اچھا، اس میں اب دو تین باتیں اہم ہوئی ہیں یہ جو امراللہ صالح اور پنجشیر ویلی کے حوالے سے۔ یہ ایک سائیڈ شو تھا، یعنی سائیڈ شو جو ہے وہ یہ تھا کہ پنجشیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور پنجشیر کے اندر قتل و غارت نہ ہو، جس کو جہاں پہ دو تین مسائل وہاں کھڑے ہو گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امراللہ صالح جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو صدر اناؤنس کر دیا۔ اچھا، اگر تو ایسا ہو کہ کسی ریاست کے اندر، جیسے پہلے جنگ عظیم میں ہوا تھا کہ بہت بڑی تعداد میں جرمنز آ گئے تھے بیلجیم کے اندر، تو بیلجیم کی جو حکومت تھی وہ ایک بیلجیم کے علاقے تک محدود ہو گئی تھی، لیکن وہ بیلجیم کی حکومت تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب تک امراللہ صالح افغانستان میں موجود تھے تو وہ
انہوں نے کہا کہ آئینی طور پہ تو میں صدر ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ اب گڑبڑ ہے، کیونکہ اگر امراللہ صالح بطور صدر افغانستان چھوڑ گئے ہیں اور تاجکستان میں ہیں، تو تاجکستان میں کیا جلا وطن حکومت ہے؟ ٹھیک ہے نا، مطلب یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال جو اب اٹھنے کو ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں جیسے ایسٹ مشرقی ترکستان کی ایک حکومت، اس کو وہ کہیں بھی نہیں ہے، لیکن اس کا دفتر کھلا ہوا ہے واشنگٹن میں. لیکن امریکہ میں جو سفیر ہیں وہ تو چائنا کے ہیں. ٹھیک ہے، اور تائیوان ایک حد سے زیادہ امریکہ جو ہے وہ تائیوان کی طرف جاتا بھی نہیں کہ چائنا کے سفیر ہیں. اچھا، اسی طرح سے آپ دیکھیں اگر تبت جو ہے وہ تبت کے چائنا کے سفیر ہیں نا نیو دہلی کے اندر، اور بھارت کے سفیر جو ہیں وہ چائنا میں موجود ہیں. لیکن تبت کا ایک ریڈ لائن ہے کہ اس سے آگے تبت جلا وطن حکومت ہے نہیں ہے، اسے کون مانتا ہے کون کیا ہے. وہ ایک سوال یہ ہے کہ جو تاجکستان ہے وہاں پر امراللہ صالح کس حیثیت میں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ عطا نور صاحب جو ہیں وہ بھی ملک سے گئے. عطا نور جو ہیں وہ ایک آپ سمجھیں کہ امیر ترین شخصیات میں سے ایک ہیں. افغانستان کے جو مطلب دنیا میں چند افغان جن کے سب سے زیادہ پیسہ ان میں سے ایک عطا نور صاحب ہیں. اچھا، تو بہرحال وہ اور جنرل رشید دوستم، لیکن وہ باہر گئے تو انہوں نے کوئی اپنا اناؤنس نہیں کی کوئی چیز. انہوں نے اناؤنس کر دی کہ میں جو ہوں وہ آئینی طور پہ صدر ہوں. اچھا، اب بھارت کے اوپر اس بات کو کسی نے زیادہ نہیں اٹھایا. ٹھیک ہے، طالبان سے سب رابطے میں رہے. انڈیا یہاں پہ اب آ کے انڈیا کو ایک فیصلہ کرنا ہے. بالکل. اور وہ فیصلہ کرنا ہے، اور میں ان کو بتاتا ہوں کہ کیا کریں. وہ امراللہ صالح کو بطور صدر مان لیں، کیونکہ امراللہ صالح کے اگر ساتھ تو دیکھیں انڈینز کو وہ تاریخ میں جو انہوں نے ان سے ہوا ہے، انہوں نے پہلے نجیب اللہ کو وہ کہتے ہیں نا کہ بانس پہ چڑھایا اور اس کے بعد دھکا دے دیا. اس بار ایسا نہ کریں اپنے اتحادی کے ساتھ. اس بات اپنے اتحادی کے ساتھ ایسا نہ کریں. اعلان کریں کہ ہم امراللہ صالح، دیکھیں اس نے تو اعلان کیا تھا نا مزاحمتی تحریک کا. وہ مزاحمتی تحریک کا اس لیے اعلان کیا تھا کہ احمد شاہ مسعود کا بیٹا ساتھ تھا. لیکن اس کی احمد شاہ مسعود کے بیٹے سے ہٹ کے اس نے کہا تھا میں صدر ہوں افغانستان کا. جی سر. اچھا، تو ایک تو یہ ہے کہ امراللہ صالح کو صدر مان لیں اور کہیں کہ ہم ان کی وہ جہاں پر بھی ہیں ہم جلا وطن حکومت کے ان کی. اور تاجکستان بھی اب ظاہر ہے کہ اب فوری طور پہ اس پریشر میں آئے گا کہ ان کے پاس جو شخص موجود ہے وہ کیا وہ افغانستان کا صدر ہے یا ریفیوجی ہے. ریفیوجیز تو بہت بڑی تعداد میں، ان کو تو جانے دیا نا. سب کو اشرف غنی جیسے بیٹھے ہیں تو UAE میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے، لیکن وہ جلا وطن صدر کے طور پہ اگر گئے ہیں تو یہ تاجکستان کو واضح کرنا پڑتا. بالکل. دوسری جو بات ہے تو انڈیا کو بھی اب یہ پوزیشن لینی پڑے گی کہ یہ نہیں کہ آپ طالبان کو برا بھلا. وہ آج مظاہرہ ہوا ہے وہاں پہ وہ انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی پاکستان کے خلاف بھی وہاں نعرے بازی ہوئی ہے، فائرنگ کی ہے طالبان. وہ ایک انٹرنل ان کا معاملہ ہے. انڈیا میں بھی ہو رہا ہے اور انڈیا میں پاکستان میں بھی ہوتا رہتا ہے. پوری دنیا میں مظاہرے اللہ گلہ یہ چلتا رہتا ہے اور یہ بڑا اچھا ہے. فال سول سوسائٹی ہے وہاں پہ، خواتین جو ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے بات کر رہی ہیں، باقی بڑا اچھا ہے. بات یہ ساری کہ حکومت کا اعلان ہو گیا ہے. اب پاکستان کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے، رشیا کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے. قطر کی انہوں نے اپنی تقریب حلف برداری میں اس حکومت کی جو تقریب حلف برداری ہوگی جو یقیناً اب کل یا پرسوں ہو جائے گی ایک آدھ دن میں. پہلے یہ خبر آ رہی تھی کہ شاید یہ 9/11 تک لے جائیں کیونکہ 3 گئے اس میں 3-4 دن جو 20 سال مکمل ہوں گے 9/11 کو، 11 ستمبر کا جو سانحہ پیش آیا تھا. لیکن یہ کہ اس سے پہلے اعلان ہو گیا تو اب یہ اپنی ان کی جو تقریب حلف برداری ہے اس میں انہوں نے پاکستان سے کو بلایا ہے، اس میں انہوں نے رشیا کو بلایا ہے، اس میں انہوں نے چائنا کو بلایا ہے، اس میں انہوں نے قطر کو بلایا ہے، اس میں انہوں نے ایران کو بلایا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان، ترکی، ایران، قطر، رشیا، چائنا، ان ملکوں کو بلایا ہے اپنی تقریب حلف برداری میں اس حکومت نے. اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر
کیا وہ ہوگا کہ بین الاقوامی دنیا جب کرے گی تو ہم جائیں گے، یا ان کے حلف برداری کی، دیکھیں حلف برداری کی تقریب ہو رہی ہے ان کی، جی بالکل ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں واٹس ان دا نیم، نام میں کیا ہے، ریکگنیشن کیا ہے، مطلب ریکگنائز، پاکستان نے اسرائیل کو نہیں مانا تو اسرائیل ختم ہو گیا کہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے نا ایک. تو بات یہ ہے کہ وہ وہاں پہ ہیں. اب ان کی امداد بھی رکی ہوئی ہے. اب یہ امتحان کھڑا ہو رہا ہے یہاں پہ، اچھا چائنا تو کھل کے ساتھ ہے، رشیا بھی ساتھ ہے، لیکن رشیا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ اب ان کی ساری میٹنگز ہوئی ہیں، سارا کچھ جو ہے وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کافی عرصے سے میٹنگز اور سارا کچھ ماسکو میں ہوتا رہا ہے. لیکن یہ ماسکو کو اس بات کا بھی کنسرن ہے کہ ہمارے جو بالکل یعنی یہ جو وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں جیسے تاجکستان اور یہ ساری جو ریاستیں ہیں، یہاں پہ ظاہر ہے کہ طالبان اگر آ گئے ہیں، اس سے پہلے یہ تھا کہ وسطی ایشیائی ریاستوں کو جب یہ بنا تھا CSTO جو دفاعی تنظیم بنائی تھی رشیا نے، تو یہ ذہن میں تھا کہ وسطی ایشیائی ریاستوں کی جو تحفظ ہے وہ بڑا ضروری ہے، اس لیے کیونکہ یہ وہ ساری ریاستیں جو کبھی سوویت یونین کا حصہ تھیں، تو ایک تاثر یہ تھا کہ ان کی حفاظت کون کرے گا. تو رشیا نے پھر ایک نیٹو قسم کی ایک تنظیم یہاں بنا لی. چائنا نے جو ہے یہاں پہ شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن بنا لی، جو کہ معاشی طور پہ ایکٹیو تھی. یعنی یوں سمجھ لیں کہ سیکیورٹی رشیا نے کرنی تھی وسطی ایشیا کی، اور معیشت کو دیکھنا تھا چائنا نے. لیکن چائنا درمیان میں سیکیورٹی میں بھی آ گیا. چائنا نے بھی کی نا ایکسرسائزز رشیا کے ساتھ، اور چائنا نے کہا کہ ہمارے بیلٹ اینڈ روڈ کے اندر چونکہ سیکیورٹی چاہیے تو ہم یہاں پر سیکیورٹی اور ایکسرسائزز اور ویسٹرن تھیٹر کی امپورٹنس، اور پھر ویسٹرن تھیٹر کے تو آج جنرل کو بھی انہوں نے چینج کیے، نئے جنرل آ گئے ہیں. یہ وہ ویسٹرن تھیٹر ہے، اس کی چوتھے یہاں پہ چینج ہوئے ہیں ویسٹرن تھیٹر کے جنرل. یہ لاسٹ ایئر جب سے لداخ کی جنگ شروع ہوئی ہے تو پھر آج ان کے ویسٹرن تھیٹر کے ان کے نئی اپوائنٹمنٹ پروموشنز ہو رہی ہیں. صحیح. اچھا، سینٹرل کمانڈ کے بھی، سینٹرل تھیٹر کے بھی اور ویسٹرن تھیٹر کے بھی. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ وسطی ایشیائی ریاستوں میں یہ تھا کہ یہاں پہ افغانستان کے ٹرموائل میں تحفظ کے لیے یہ تنظیم بنی تھی. اچھا، اب یہ تنظیم جو ہے، اس تنظیم جو CSTO ہے، اس کے آج اس کا اجلاس شروع ہوا، اس کی ایکسرسائزز شروع ہوئی. لیکن ان ایکسرسائزز میں دو میرے پاس وہاں سے اطلاعات آئیں، اور یہ کل تک واضح ہوگا کیونکہ میں فالو یہ کر رہا تھا، یہ ان کے تاجکستان کی ہی پریس کو میں فالو کر رہا تھا. تو ایک تو یہ آیا ان کا کہ تاجکستان، پہلے تو یہ آیا کہ وہاں پہ ایکسرسائزز ہو رہی ہیں، اور لیکن پھر یہ آیا جو 5ویں سلائیڈ ہے ہماری، کہ تاجکستان جو ہے وہ روزبک 2021 کی جو ڈرلز ہیں جو کہ کرگستان میں ہو رہی ہیں، اور ان کو اسکپ کر رہا ہے. اچھا، اور وہ تاجکستان جائیں گے جلد، لیکن فی الحال وہ تاجکستان سے کرگستان نہیں جا رہے. یہ جو ایکسرسائزز ہیں یہ CSTO کی ایکسرسائزز ہیں، ان میں تمام جو وسطی ایشیائی ریاستیں وہ شریک ہو رہی ہیں تاجکستان کے علاوہ. تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے، یہ وہ چھوٹے چھوٹے ایشو ریزالو ہو جائیں گے. میں نے پہلے بتا رہا کہ تاجکستان کی ایک پرانی ایک تاریخ ہے، ایک بھائی چارہ ہے وہاں پہ. تو تاجکستان، ہر ریاست کی اپنی اندرونی ڈائنامکس بھی ہیں جو ہمارے لیے سمجھنا بڑی ضروری ہیں. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اب یہاں پر بات ریکگنیشن کی. سیکٹری بلنکن آج قطر، جو ہم نے اپنے ایک پچھلے پروگرام میں خبر دی تھی کہ وہ قطر آ رہے ہیں، اور قطر کے بعد وہ جرمنی جا رہے ہیں، اور ان کا جو دورہ ہے وہ قطر کا، تو قطر وہ آئے، انہوں نے شکریہ ادا کیا. ابھی تک اس بات کی کوئی اطلاع نہیں، کنفرم اطلاع نہیں کہ کیا ان کی وہاں پہ طالبان رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو اس بارے میں کوئی بات میں نہیں کہہ سکتا. لیکن وہ بھی قطر آئے، اور ان کے ساتھ یہ بڑا کم ایسا ہوا کہ ان کے ساتھ جنرل آسٹن لوئڈ بھی تھے. یعنی سیکٹری دفاع اور سیکٹری خارجہ دونوں ایک ساتھ قطر میں ہمیں پریس کانفرنس میں بھی نظر آ رہے ہیں، اور ہمیں میٹنگز میں بھی نظر آ رہے ہیں ان کے شہزادوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، دونوں سیکٹریز ایک وقت میں. یہاں سے سیکٹری بلنکن جو ہیں ان کے رستے الگ ہوتے ہیں سیکٹری دفاع سے. سیکٹری دفاع یہاں سے سعودی عربیہ، کویت اور بحرین
یعنی مشرق وسطی. لیکن سیکٹری بلنکن جو ہیں یہاں سے نکل جائیں گے ابھی اور یہاں سے پہنچیں گے جرمنی. اور جرمنی وہاں پہنچیں گے کیونکہ وہاں پر اقوام متحدہ کے زیر اہتمام 20 ملکوں کا اجلاس ہو رہا ہے افغانستان سے متعلق کہ ان کی مدد کیسے کی جائے اور باقی حالات. جرمنی کے اندر امریکہ کی ایئر بیس بھی ہے اور یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ 3,500 وہاں پہ نیٹو کی فوج ہے. جرمنی کے اندر ایک اور بڑا معاملہ چند دنوں میں ہونے جا رہا ہے. صحیح. 2005 کے بعد دا آئرن لیڈی، دا چانسلر، جرمن کی جو سربراہ حکومت کے ہوتے ہیں ان کو چانسلر کہا جاتا ہے اور وہ یہ کہا جاتا ہے رومن سلطنت کے دور سے. یہ کوئی نیا مطلب ہٹلر بھی چانسلر تھا معذرت کے، مطلب چانسلر کا لفظ یوز ہوتا ہے. اگر یورپ میں کہیں جرمنز آئے تو بھی وہ چانسلر ہی کہلائے، اگر جرمن اسپیکنگ لوگ بھی آئے تو چانسلر کہلائے. تو یہ رومن امپائر کے دور سے چانسلر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو 2005 سے لے کے 2021 تک جو آئرن لیڈی اینجلا مرکل، وہ 26 ستمبر کو ان کا عہدہ ختم ہو رہا ہے. یعنی آج سے تقریباً آپ سمجھیں 15-20 دن 22 دن 2005 کے بعد، اور بڑے اونچی سے گزری. یعنی ان کے دور میں یورپ کے اندر بریکزٹ کا فیصلہ اور کووڈ کا کرائسس اور معاشی بحران اور بڑی زبردست، اور ایک طرح سے یہ یورپی یونین کی ڈیفیکٹو لیڈر کے طور پہ ایمرج ہو کے سامنے. یورپ کے اندر اگر فیصلہ کرنا ہے تو فرانس اور جرمن، ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی سخت پوزیشن نہیں لی رشیا کے اگینسٹ نیٹو میں. تو یہاں پر سیکٹری بلنکن اس کے بعد جائیں گے فوراً. صحیح. ٹھیک. طالبان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اینجلا مرکل کو خاص طور پہ ہم ذاتی حیثیت میں افغانستان اپنا مہمان چاہتے ہیں کہ وہ بطور مہمان افغانستان کا دورہ کریں. اور اس لیے کہ جرمنی نے افغانستان میں اپنا سفارت خانہ بند نہیں کیا. ٹھیک ہے. سیکٹری بلنکن نے آج یہ کہا اس تمام کرائسس کے دوران جرمنس کھلے رہے، ایمبیسی کھلے، انہوں نے جرمن چانسلر سے کہا کہ آپ ہمارا ایک دورہ کریں اور ہمارے مہمان کے طور پہ، ٹھیک ہے، یا آپ ریٹائر ہونے کے بعد یعنی 26 کے بعد، 26 کے الیکشنز کے بعد، اب پتہ نہیں گورنمنٹ کتنی دیر میں بنتی ہے اس کے بعد میں بات کریں گے. تو ایک یہ ایشو. سیکٹری بلنکن نے کہا ہے کہ 100 کے قریب امریکنز ہیں اور ان کے انخلا میں کوئی جو بیچ میں افواہیں چل رہی تھی کہ ان کے انخلا کے اندر پرابلم آ رہی ہے. کل جو ہے وہ جو انٹیلیجنس چیف ہیں رشیا کے، کل رشیا کے انٹیلیجنس چیف نئی دہلی آ رہے ہیں. اچھا. ٹھیک. اچھا، اب وہ نئی دہلی آ رہے ہیں اور نئی دہلی میں ان کی، لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ نئی دہلی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے، اور انڈیا کے تعلقات تو نہیں، لیکن وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ وہ جو افغانستان کے اندر ہے سلسلہ وہ تھرو رشیا کرے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس مہینے شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کا اجلاس ہو رہا ہے 17 تاریخ سے، اور شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن جب بنی تھی تو اس کے 6 ممبرز تھے، رشیا، چائنا اور ستان، 4. اب پھر اس کے بعد 2017 میں اس کے 8 ممبرز ہو گئے. اس میں 2 نئے ممبرز آ گئے، ایک انڈیا، مکمل ممبرز، آبزرورز سے پہلے پھر ممبرز بن گئے، انڈیا اور پاکستان. صحیح. اور 2 ملکوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کی ممبرشپ دے دی جائے. ان میں سے ایک ملک افغانستان، اچھا، اس وقت حامد کرزئی تھے، اور ایک ملک ایران. صحیح. ایران اب شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کا مکمل طور پر ممبر بننے جا رہا ہے. اور شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن وہ آرگنائزیشن ہے جس کو چائنا ہیڈ کر رہا ہے، یعنی چائنا نہیں بنائی ہے، ٹھیک ہے، چائنا کا ہے سارا. اب سوال یہ ہے کہ چائنا انڈیا سے حالت جنگ میں ہے. تو ایک تو S-400 کے اوپر کیا بات کریں گے کل انڈیا کی طرف سے. اجیت دوول سے ملاقات ہے ان کی. ظاہر ہے کہ ایک ملکوں کے رشیا اور انڈیا کے ایک پرانے تعلقات ہیں تاریخی، لیکن اس مرحلے پہ آ کے ایک ایشو یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا وہ S-400 لیتے ہیں تو کس کے خلاف لیں گے؟ چائنا کے خلاف، رشیا سے لیں گے. اور رشیا جو ہے کیا وہ طالبان کو تسلیم کرے گا حکومت کو یا نہیں کرے گا؟ کرے گا تو انڈیا سے ساتھ. اور ایران، دیکھیں ایران کی ریزرویشنز آئیں پنشیر کے حوالے سے، اور پنشیر ویلی کے اندر ظاہر ہے کہ تاجک کمیونٹی کے ساتھ، برادری کے ساتھ ان کے تاریخی تعلقات رہے ہیں. لیکن جو اصل معاملہ تھا وہ ہزارہ شیعہ
Community اس کے اوپر طالبان کے ساتھ ان کے بالکل انڈرسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہے تو ایران کی مکمل اب یہاں پر آ کے پاکستان جو ہے یہ میں نے اچھا اب پاکستان کیا کرتا ہے وقفے پہ لے لیں کیونکہ اس میں یہاں پر جو بات ہوئی نا انکلوزیو حکومت کی. جی سر. تو میں نے کل ایک تو اس پہ بھی بات کریں گے. کل تقریب میں شرکت کی ایک بہت ہی پروقار تقریب یوم الشہداء کے حوالے سے جس میں آرمی چیف نے بھی خطاب کیا اور صدر مملکت نے بھی خطاب کیا اور وہاں کا جو احوال ہے شہباز شریف بھی موجود تھے. جی سر. تو وہاں کا بھی کچھ احوال پہ ذکر کر لیں گے. لیکن یہ جو انکلوزیو گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر میرا کچھ اپنا ذاتی جو میں حکومت کے لوگوں کو بات کر سکتا تھا وہ یہ کہ جی جو جنرل مشرف صاحب کے دور کی شخصیات ہیں یا پیپلز پارٹی کے دور کی شخصیات وہ پوزیشن لے چکے ہیں ایک اس وقت میں. جی سر. تو ان کو شاید عمران خان صاحب ان کی جگہ اگر پی ٹی آئی کی دوسری شخصیات امپورٹنٹ عہدوں پہ لے آئیں تو وہ کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار ایک منٹ یہ تو ہم نے یہی مشرف صاحب کے وقت پہ بات کی یہ ہماری تو پارٹی کا سٹانس یہ تھا تو ان کے لیے وہ اب بات کرنا مشکل ہو رہا ہے اور طالبان کے لیے وہ ان سے بات کرنا مشکل ہو رہا ہے. بالکل سر بالکل. اور ان کا بھی آئیڈیا وہ یہ نہیں انکلوزیو لیں یہ سے. بریک لے لیتے ہیں سر واپس آ کے. تو خان صاحب جو ہے وہ اس پہ غور کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو کرنا چاہیے اور میں نے ان کے دوسرے اکابرین کو بھی ریاستی اکابرین کو بھی اپنا مشورہ دے دیا. نہیں میں نے دیکھیں ایشو یہ ہے کہ وہ شخصیات ہیں نا جو مشرف صاحب اب وہ تو ایسے الفاظ استعمال کر چکے ہیں ایسی باتیں کر چکے ہیں پوزیشن لے چکے ہیں تو طالبان کی طرف سے ایشو نہیں ہے. لیکن وہ جو بار بار بات کر رہے ہیں نا کہ دنیا کرے گی تو ہم وہ اس لیے کیونکہ وہ یہ خان صاحب کی غالباً نہیں ہے رائے ٹھیک ہے خان صاحب کی یہ رائے نہیں وہ کہہ رہے ہیں دنیا کے آخر میں پاکستان کرے گا مطلب یہ جو بات ہو رہی ہے نا انہوں نے دے دی پاکستان کو. جی سر. اب دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب پاکستان کیا فیصلہ کرتا ہے. کسی ملک نے ہمیں مانا یا کسی نے نہیں مانا تو انہوں نے دوسروں سے پوچھ کے ہمیں مانا تھا جب پاکستان بنا تھا. ایسے تو نہیں ہوتا نا ملک اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. بریک لے لیتے ہیں واپس آ کے آپ سے مزید بات کریں گے. ناظرین بریک ہمارے ساتھ ہوئی. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب افغانستان کی صورتحال پر آپ بات کر رہے تھے. آپ نے بات کی کہ حکومتی وزراء کچھ جو ہے ان کا اوپینین یہ ہے کہ اگر دیکھیں نا گورنمنٹ ہونی ایک سجیشن اگر تو یہ ذہن میں ان کے ہے کہ وہ پہلے چونکہ ایک سٹانس لے چکے ہیں تو اس کے حوالے اور اگر وہ انڈیپینڈنٹلی سوچ رہے ہیں حالات کو اور وہ اچھے مناسب شخصیات ہیں مشرف صاحب کے دور کی یا پیپلز پارٹی سے تو پھر وہ پچھلی سوچ کو ہٹ کے ابھی موجودہ جو صورتحال ہے اس کے مطابق وہ مشورہ دیں مشاورت کریں. لیکن زیادہ عرصے یہ ہو نہیں پائے گا. یہ انڈیا میں نہیں کر پائے گا. میں نے آپ سے کہا نا انڈیا کو اب یا تو امر اللہ صالح کو اعلان کریں گے امر اللہ صالح کو ہم کیونکہ امر اللہ صالح نے صدر کا اعلان کیا کہ میں صدر ہوں. ایسے نہیں ہو رہا کہ مزاحمت نہیں. دیکھیں ربانی صاحب جب یہ طالبان آ گئے تھے تو ربانی صاحب ناردرن لائنز میں بطور صدر وہاں جا کے سربراہ بن گئے تھے حکومت کے اور اس کے بعد جب یہ ہوا تھا 2001 کے بعد تو ربانی صاحب بطور صدر ایک مہینے واپس آ کے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی تھی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے چونکہ صدر کا اعلان کیا ہوا ہے نا تو اب وہ تاجکستان میں صدر ہیں. اگر صدر ہیں تو کوئی ایک ملک تو ان کو ایکسپٹ کرے نا. تو یہ ایک سوال ہے. احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے کی پوزیشن الگ ہے رشید دوستم کی. یہ میرا یہ مطلب ہے کسی ایک کو تو آپ نے قبول کرنا ہے نا. پاکستان اگر آپ طالبان کو نہیں مانیں اللہ صالح کو مان لیں. کسی کو تو مانیں گے نا یا کسی کو ماننا ہی نہیں آپ نے. اب تجارت کر رہے ہیں کس کے ساتھ کر رہے ہیں روڈ ہم کھول رہے ہیں کس کے ساتھ کھول رہے ہیں. امریکنز بھی دیکھیں نا ہم نے کہا کہ انخلا کر لو ہمارے لوگوں کو نکالو. کس سے کہا جب مان ہی نہیں رہے آپ تو کسی سے تو بات کرنی ہے نا آپ نے. تو بات یہ ساری وہ کہتے ہیں واٹس ان دا تو ریکگنیشن آپ کریں نہ کریں لیکن اس کو اگر آپ سرکاری طور پہ کریں گے تو وہ ایک خانے کھلے ہوئے ہیں. اچھا اقوام میں اب ایک اور نیا رولا یہ پڑ گیا ہے جناب. میں نے کہا تھا انڈیا کی جو فورن پالیسی ہے وہ اس وقت ان کے جو بھی وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کو اس فورن پالیسی سے جلدی نکلنا ہوگا کہ جس کا موٹو اس وقت بنا ہوا ہے اے میرے مولا کی پہ گیا رولا. ٹھیک ہے. اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میانمار ہے جس کے 1600 کلومیٹر ان کا طویل بارڈر ہے اور ناگالینڈ اور میزورام اور یہ 3 ان کی جو ریاستیں ہیں وہاں پہ
ان کے ساتھ اور خاص طور پہ جو میزو علاقہ ہے ان کا، اس کے ساتھ تو بارڈر بالکل ملتا ہے ان کا، وہ 500-550 کلومیٹر سے زیادہ ہے ان کا۔ میانمار کے اندر آج جلا وطن حکومت کا اعلان ہو گیا ہے میانمار میں، اور نہ صرف اعلان ہوئے بلکہ انہوں نے مسلح جد و جہد کا اعلان کر دیا۔ مسلح، ہاں میں نے کہا نا، یہ آپ دیکھیں، یہ رائٹرز تھرڈ ہماری جو سلائیڈ ہے، میانمار شیڈو گورنمنٹ کالز فار ریوولٹ اگینسٹ ملٹری رول، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس بات یہ ہے کہ یہ ہے 1650 کلومیٹر کا بارڈر۔ جی سر۔ شیڈو گورنمنٹ نے مسلح 1.5 سے 2 لاکھ بندہ، 1.5 سے 2 لاکھ بندہ، ان کی جو 5 ریاستیں ہیں 7 سسٹر، ان کے درمیان سسٹر اسٹیٹس اور یہ آپ کے میانمار کے درمیان، ان کے درمیان جو ہے وہ گھوم رہا ہے۔ اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اصل مسئلہ ادھر سے کھڑا ہوگا۔ اچھا، ادھر اب کیا ہوا ہے؟ میانمار میں انہوں نے مسلح جدوجہد کا اعلان کر دیا۔ بندے کہاں سے جا رہے ہیں؟ ادھر سے 5 سسٹر اسٹیٹ سے۔ اور دیکھیں، زو قبیلہ جو ہے وہ ایک ادھر چن قبیلہ ہے جو میانمار کے اندر، وہاں پر، اور یہ میزورم میں ایک ہی قبائل ہیں، انہوں نے جو مسلح جدوجہد کا اعلان کیا ہے وہاں پہ، اس کی سب سے پہلے اس کی جو شدید مذمت آئی وہ آئی ہے چائنا کی طرف سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو مسلح جدوجہد اور شیڈو گورنمنٹ کا اعلان کیا گیا ہے، یہ اعلان کیا گیا ہے چائنا میانمار جو ون بیلٹ روڈ منصوبہ، جو کہ وسطی چائنا اور مشرقی چائنا کو جوڑ رہا تھا بحر ہند کے ساتھ، مختلف آپ کہیں کہ اس کی بندرگاہوں کی صورت میں۔ اگر اس کو ہم تھوڑا سا بڑا کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو تباہ کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے 2 بندرگاہوں پہ ہماری جو یہ پورا پلاننگ تھا، یہ میانمار کے اندر ایک شورش برپا کی گئی ہے اور شیڈو گورنمنٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شیڈو گورنمنٹ جو ہے یہ ان کو اسلحہ انڈیا سے آ رہا ہے کھل کے۔ ہاں ایک دن میں آپ دیکھیں رولا کیا پڑتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں انڈیا سے اسلحہ آ رہا ہے اور یہ ہمارے اس پروجیکٹ کے اوپر یہاں پہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے سٹارٹ ہوئے۔ اچھا، اب اور یہ خود یہ انڈینز کو پتا ہے کہ وہ اس کو سنبھالنا، یعنی 3 حکومتیں ایسی ہیں۔ میری گزارش ہے، دیکھیں یہ مسئلہ ہوتا ہے جب سمجھ نہ آ رہا ہو نا کچھ کہ کیا کرنا ہے۔ 3 حکومتیں ایسی ہیں جن کا جو کہیں ہوا میں جھول رہی ہیں اور انڈیا ان کو مان چکا ہے۔ ایک ہے تبت کی جلاوطن حکومت، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، دلائی لاما ادھر ہیں، انہیں خدا زندگی دے، لیکن وہ 86-87 اور جس دن جائیں گے تو اس دن اگلے دن کیا ہوگا، دلائی لاما کون ہوں گے۔ دوسرا امر اللہ صالح کو مانے یا کہیں کہ ہم نہیں مانتے، لیکن وہ بانس پہ چڑھائے ہوئے اس کو، جیسے وہ نجیب اللہ رو رہے ہیں یاد کر کے، نجیب اللہ کو کیوں نہیں نکالا؟ آپ کو اس زمانے میں ایک فلم آئی تھی، کہاں سے میرے دماغ میں آ گئی، بڑی مشہور فلم تھی امیتابھ بچن کی، اس کا نام تھا خدا گواہ۔ جی سر، شاید لوگوں کو یاد ہو کہ بڑی مشہور فلم تھی۔ اس فلم کی جو شوٹنگ ہے وہ اس دوران ہوئی تھی جب افغانستان میں خانہ جنگی ہو رہی تھی، اور خانہ جنگی کے دوران نجیب اللہ جو ہیں وہ تھے اپنے محل میں، اور مجاہدین کا حملہ ہو رہا تھا، تو نجیب اللہ نے اس فلم کی شوٹنگ کے لیے جگہ دی مزار شریف میں۔ اس فلم کی پوری شوٹنگ جو ہے 80 کی دہائی میں، وہ 90 کی دہائی میں، وہ مزار شریف کے علاقے میں ہوئی ہے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں سے جا کے آپ مزار شریف میں کریں، اور مزار شریف اور یہ جو وہ علاقہ تھا اوپر والا جہاں پر احمد شاہ مسعود بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ سارے انہوں نے تاجکستان سے کوارڈینیٹ کر کے اس ساری فلم کی شوٹنگ شمالی اتحاد والے علاقے میں کروائی۔ یعنی آپ دیکھیں یعنی یہ ایک عجیب سی بات لگے گی بظاہر۔ اور جو فلم کا کرو تھا امیتابھ بچن سمیت، وہ کابل ایئرپورٹ پہ اس نے لینڈ کیا، لیکن وہ یہاں سے نکل کے پھر اچھا میں کہا بتا رہا ہوں کہ یہ ایک پرانا ہسٹوریکلی اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ چلا گیا، مزار شریف بھی چلا گیا اور پنجشیر بھی چلا گیا۔ رشیا جو ہے اس نے آنا ہے، حکومت کا اعلان ہو گیا نا، تو اب یہ ہے کہ پہلا فون کس کی طرف سے جاتا ہے؟ نئے وزیر اعظم کتنا اہم ہے افغانستان کے نئے وزیر اعظم کو مبارکباد کا فون کون کرتا ہے؟ یہ دیکھیں نا، یا کرتا ہے یا نہیں، یا پھر امر اللہ صالح کو کرتا ہے۔
بھائی دو ہیں نا, دو میں سے چوز ون. یہ مطلب ہے کہ کوئی اب گنجائش بچی نہیں, اور دنیا میں دیکھ رہی ہے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. یا کہیں کہ امراللہ صالح کے ساتھ ہیں سب, یا کہیں کہ ہم طالبان کے وزیر اعظم کو ابھی فون اٹھائیں پاکستان سمیت باقی ملکوں کے حکمراں اور فون کر کے مبارکباد دیں کہ جناب پہلا ملک بنایا جنہوں نے فون کیا نئے وزیر اعظم. دیکھیں یہ ٹھیک ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب ہم دیکھیں گے باقی دنیا کیا کرتی ہے. باقی دنیا یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں, یہ تو کہتے ہیں نا وہ کنفیوژن, اور باقی دنیا دیکھ لیں تو کیا اچھا ہو. نہیں پوری دنیا ساری مطلب 195 ملک ریکگنائز کر لیں تو پھر 196 پہ ہم آ جائیں. یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب 195 ریکگنائز کر دیں تو 196 پہ انڈیا کود جائے. او بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پڑوس میں ایک حکومت اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہے. مطلب نہیں کلیئر سارے ملک کر دیں. میں کہہ رہا ہوں نا 2 حکومتیں اناؤنس ہو گئی ہیں. جی سر. پہلے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو تاجکستان والے بھی بتائیں کہ یہ ہمارے پاس یہ بطور صدر بیٹھا ہوا ہے امراللہ صالح, یا بطور ایک مہاجر عام جو لوگ نکلے, ہزاروں لوگ نکل گئے افغانستان سے, پناہ لی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے سر, ایک بریک لے لیتے ہیں سر, واپس آئیں گے آپ سے مزید بات کریں گے. ناظرین ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے. کنفیوژ ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, آج جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جیسے ہی تیار ہوئی عدم اعتماد تحریک کامیاب ہو جائے گی, ان حالات میں مرحلہ سیاست کو تو فیصلہ کن مراحل ہے. سیاست کو تو سائڈ پہ بالکل سیاست, لیکن ڈاکٹر صاحب کنفیوژن نہیں کنفیوژن نہیں تو کوئی سیاست کو رکھ دیں سائڈ پہ. کل آرمی چیف کی جو اسپیچ تھی اس میں انہوں نے اراکین پارلیمنٹ, قوم, یکجہتی, اس کی بات ہوئی. دوسرا جو کل تھیم تھا وہ 6 ستمبر سے ساری تقاریب جب سے سٹارٹ ہوئے کہ یعنی صاحب کے دور میں یوم شہداء کی تقریب, کل پہلی دفعہ جو ہے وہ ہوپ کا میسج تھا. ہوپ, امید. یعنی شہداء کی فیملیز تو تھیں لیکن غازیوں نے کیا زبردست ایک وہ جو میجر جنرل طارق اور وہ جو نیوی سے آئے ہوئے تھے اور جو پائلٹ جنہوں نے جہاز گرایا تھا, اس کے بعد وہ جو فضائیہ سے, مطلب کمال بری فوج فضائیہ, اور وہ ایک جو سندھ سے ایک بڑے زبردست تھے جن کی ایک آنکھ ضائع ہوئی اور وہ فینسنگ کے دوران شہیدوں کی اپنے ساتھی ان کے شہید ہو گئے سارے. تو زبردست وہاں پہ داستانیں بیان ہوئی لیکن میسج ہوپ کا تھا, ہوپ فائٹ والا تھا. یعنی غازی شہداء بھی تھے اور شہداء کی فیملیز بھی دیکھ رہی تھیں کہ یہ جتنے آ رہے تھے وہ اپنے دوستوں کا ذکر کر رہے تھے کہ جو شہید ہوئے, تو شہداء کا بھی اس میں تھا لیکن امید اور ہوپ والا ذکر بھی تھا. اچھا, اور اس میں جو بات یہ ہے کہ وہ یکجہتی والی بات ہے. میرا صرف نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمارے اسلامی ممالک کو اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی, اور کچھ کوشش کرتے کرتے رہ گئے کوشش کرتے کرتے. دیکھیں نا کوشش پوری ہو گئی, آخر میں بس وہ گڑبڑ خبریں میڈیا نے, وہی تو تبھی کہتے ہیں میڈیا نے ضلالت کی, آخر میں فیک نیوز پھیلا دیں کہ روزویلٹ ہوٹل کے اوپر سودا ہو رہا ہے اور وغیرہ وغیرہ کر کے کچھ شخصیات گئی ہیں. میڈیا نے کیا, ورنہ تو ہو جاتا فیک نیوز. جو اصل خبریں ہیں نا وہ فیک نیوز ہی ہیں ان دنوں, اور جو فیک نیوز ہیں وہ اب چھوڑ دیں. میں نے کہا نا بس اس کو اب چھوڑ دیں. یہ ایک بڑا فوگ ہے کہ فیک نیوز کیا ہے اور اصل خبر کیا ہے. بہت سی خبریں فیک ہیں, حقیقتاً فیک ہیں, بہت سی صحیح ہیں, ان کو بھی فیک کے کھاتے میں ڈال کے تو گڈمٹ ہو رہا ہے سارا. تو آرمی چیف نے بات کی کہ فیک نیوز کے حوالے سے اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. مگر فیک نیوز کیا ہے, اب اس کی ایک تعریف, جیسے دہشت گردی کی تعریف آج تک نہیں ہو سکی نا, دہشت گردی کیا چیز ہے. غدار کی بھی نہیں ہو سکی, دہشت گردی کی ہونی تھی, کرپٹ کی بھی نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے نا, مطلب ہے کہ دنیا میں تعریف اس کی کوئی بھی نہیں, اس کی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی. اس طرح یہ فیک نیوز جو ہے اس کی بھی ایک میرے خیال سے تعریف ہونا ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہاں بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا, کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائل علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب, اپنے دوستوں رشتہ داروں گردنواہ کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.